अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पारा नंबर 29 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बड़ी बरकत वाली ज़ात है जिसने मौत और ज़िंदगी को बनाया ताकि देखे कि तुम में से कौन अमल करता है। तुम इसके आसमानों में निगाह दौड़ा कर देखो, क्या तुम्हें कोई और आड़ या सुराख नज़र आता है? तुम्हारी निगाह थक जाएगी मगर तुम्हें कोई शगाफ दिखाई ना देगा। और इस दिन तुम कहोगे कि काश मैंने सुना होता या समझा होता, तो आज मैं दोज़ख वालों में से ना होता। और जो लोग बिन देखे अल्लाह से डरते हैं, इनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम है। जिसने तुम्हें बनाकर खड़ा किया, तुम्हारे कान, आँखें और दिल बनाए, लेकिन तुम में से थोड़े ही इसका शुक्र करते हैं। और आपसे पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी। आप कहते हैं कि इसका इल्म तो अल्लाह के पास है और मैं तो सिर्फ डराने वाला हूँ। और अगर अल्लाह पानी को खुश कर दे तो फिर कौन होगा जो तुम्हारे लिए पानी ला सके। सूरत कलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है कलम की, आप अल्लाह के फ़ज़ल से दीवाने नहीं हैं, बल्कि आपके वास्ते बेइंतहा अजर है। और आप बेशक अखलाक के बेहतरीन नमूना हैं। और आपका रब जानता है कौन गुमराह है और कौन हदायत पर। और आप इनकी बात ना माने जो झूठा ताना देने वाला, चुगली खाने वाला, जाहिल, बदमिजाज, बेअसल और बेकदर किस्म का इंसान है। हम अनकरीब इनकी नाक को दाग देंगे। और फिर एक बाग वालों का ज़िक्र है कि किस तरह उन्होंने कसम खाई कि सुबह सवेरे जाकर अपने बाग का फल उतारेंगे। और इन्हें इस बात का यकीन था कि इस तरह गरीब और मोहताज इतना सवेरे अपना हक लेने बाग में ना पहुंच सकेंगे और अपने आप को इनको ना देने पर कादर समझ रहे थे। मगर जब वहाँ पहुँचे तो बाग की हालत देखकर उन्होंने समझा कि हम रास्ता भूल गए हैं या फिर हमारा सब कुछ तबाह हो गया है। इनमें से जो बेहतर था वो कहने लगा कि मैंने ना कहा था कि तुम अल्लाह को याद क्यों नहीं करते। वो पुकार उठे, पाक है हमारा रब, वाकई हम गुनाहगार और सरकश थे। उन्होंने कहा, हम तौबा करते हैं और उम्मीद है हमारा रब हमें इसके बदला में बेहतर बाग अता फरमाएगा। और ऐसे ही होता है। और आखिरत का अज़ाब इससे भी बड़ा है। और काश ये लोग जानते, क्या हम फरमाबरदारों और नाफरमानों को बराबर कर देंगे। और इस दिन इनको सजदे के लिए बुलाया जाएगा मगर वो सजदा ना कर सकेंगे, क्योंकि वो दुनिया में अच्छे भले थे और नमाज के लिए बुलाए जाते थे तो वो ना आते थे। और आज इनकी आंखें झुकी होंगी और इन पर ज़िल्लत चढ़ी होगी। और ये कुरान नसीहत है सारे जहान वालों के लिए। सूरत हाक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दिन तेरे रब के अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे और कोई बात छुपी हुई ना रहेगी। और जिसका नामा माल दाएं हाथ में दिया जाएगा और दूसरों को भी कहेगा कि वो मेरी किताब देखे। और मुझे इत्क़ाद था कि ये ज़रूर मुझे मिलेगी। और वो ऐश में राज़ी खुशी होगा। और जिसको बाएं हाथ में मिलेगा वो कहेगा, काश मुझको आज ये लिखा हुआ ना मिलता, किसी तरह मौत मुझे पहले ख़त्म कर देती, मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया। फिर इसकी गर्दन में तोक डाल दिया जाएगा और 70 गज़ की ज़ंजीर में जकड़ दिया जाएगा, क्योंकि इसे अल्लाह पर यकीन था और ना ही दूसरों को मस्कीन का खाना खिलाने की ताकीद करता था। और आज इसका कोई दोस्त नहीं और आज इसके लिए सिर्फ पछतावा है। सूरत मारज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दिन फरिश्ते और रूहें चढ़ रहे होंगे और वो दिन 50,000 साल का होगा। वो इन्हें दूर दिखाई देता है मगर वो हमें करीब नज़र आता है। इस दिन आसमान पिघले हुए तांबे और पहाड़
اون کی مانند ہو جائیں گے۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ اس دن گناہ گار چاہے گا کہ کسی طرح اپنے بیٹے، بیوی، بھائی اور دیگر گھر والوں کو فدیہ میں دے کر اپنی جان بچا لے، مگر وہ جو کچھ زمین میں ہے اور سب کچھ دے کر بھی اپنی جان نہ بچا سکے گا، وہ کلیجہ کھینچ لینے والی آگ ہوگی۔ جس نے اس سے منہ موڑا اور مال گن گن کر جمع کیا اور اسے پکارتی ہے۔ انسان دل کا بڑا کچا ہے، تکلیف میں بے صبرا ہو جاتا ہے اور بھلائی ملے تو بے توفیق ہو جاتا ہے، مگر جو نمازی ہیں اور اپنی نمازوں پر قائم ہیں، وہ اپنے مال سے ہر سوالی اور محتاج کو دیتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس کرتے ہیں، سچی گواہی دیتے ہیں۔ یہی لوگ عزت والے ہیں، باغوں میں ہوں گے، اور ان کو آج باتیں بنانے دیں۔ اس دن ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور آنکھیں ذلت سے چڑھی ہوں گی۔ سورۃ نوح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ عذاب آنے سے پہلے اپنی قوم کو ڈرائے۔ انہوں نے کہا، اے قوم، میں تمہیں ڈراتا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو تاکہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر نوح نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں رات دن اپنی قوم کو بلاتا رہا مگر وہ دور بھاگتے رہے۔ جب بھی میں نے ان کو دین کی دعوت دی، انہوں نے غرور اور تکبر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ کبھی میں نے ان کو برملا کہا، کبھی چھپ کر کہا اور کبھی چپکے سے کہا، اور یہ بھی کہا کہ میرا رب بخشنے والا ہے، اگر مانو گے تو آسمان سے رحمت کی بارش نازل کرے گا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں برکت دے گا، تمہیں باغ اور نہریں عطا کرے گا، مگر انہوں نے میرا کہا نہ مانا، بلکہ میرے خلاف بڑی بڑی سازشیں کیں، بلکہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اور پھر حضرت نوح نے کہا، اے میرے رب، اس زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر تو ان کو چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ پھر وہ غرق کیے گئے اور بعد میں آگ میں ڈالے گئے، اور پھر اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ اور حضرت نوح نے دعا کی کہ میرے رب، مجھے معاف کر، میرے ماں باپ کو معاف کر، اور جن مردوں اور عورتوں نے میرے گھر میں پناہ لی ان کو معاف کر، اور ظالموں کی بربادی میں اضافہ کر۔ سورۃ جن۔ جنوں کے ایک گروہ نے جب قرآن کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے آج ایک عجیب قرآن سنا جو نیکی کی طرف ہدایت دیتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور آئندہ کسی کو اس کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اپنے رب کی بات نہیں سنے گا وہ بے انصاف ہے اور دوزخ کا ایندھن بنے گا، اور جو ایمان لائے گا اسے کسی کا نقصان اور خوف نہ ہوگا، اور وہ مسجدیں اللہ کی یاد کے لیے ہیں، اور ان میں اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو۔ اور جب اللہ کے بندے حضرت محمد نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ ان پر ہجوم کر آتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا، اور آپ کہہ دیں نہ تو میں تمہارے بارے میں کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ تمہیں ہدایت پر لا سکتا ہوں۔ آپ کہہ دیں تمہیں بچانا تو کجا، اگر تمہیں اللہ پکڑنا چاہیں تو پھر کوئی نہ ہوگا جو مجھے بچانے والا، اور نہ کوئی اللہ اور نہ کوئی جگہ جہاں میں بھاگ کر پناہ لے سکوں گا، مگر میرے ذمہ تو فقط اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور آپ کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا کہ وہ قیامت کب ہوگی، کیونکہ اللہ اپنا راز کسی کو نہیں دیتا سوائے اس رسول کے جس کو اس نے کسی راز کے لیے پسند کر لیا ہو۔ تو اس کے آگے اور پیچھے
دو محافظ مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ سورۃ مزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم سے خطاب ہے، اے کپڑے میں لپٹ کر سونے والے، آپ رات کو نماز میں کھڑا ہوا کریں، آدھی رات یا اس سے بھی کم یا اس سے زیادہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ رات کو اٹھنا مشکل کام ہے، لیکن اس وقت جو بات نکلتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے۔ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور اچھے طریقے سے ان سے علیحدہ ہو جائیں اور اپنے جھٹلانے والوں کو مجھ پر چھوڑ دیں۔ ان کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، آگ کے ڈھیر ہیں اور گلے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ جس دن زمین کانپے گی اور پہاڑ ریت کے تودوں کی طرح پھسلیں گے، اس کی پکڑ سے کیسے بچیں گے؟ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ اور یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اور جو چاہے اپنے رب سے ہدایت حاصل کرے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ آپ دو تہائی رات آدھی اور کبھی ایک تہائی رات کے لیے اٹھتے ہیں۔ کچھ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ آپ میں کتنے بیمار ہوں گے، کتنے سفر پر ہوں گے اور کتنے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے، اس لیے اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اب آپ لوگ جتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو اچھے طریقے سے قرض دو، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اس سے بہتر بدلہ اور ثواب پاؤ گے، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ سورۃ مدثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم سے خطاب ہے کہ اے لحاف میں لپٹنے والے، آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو ڈرائیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، گندگی سے دور رہیں اور اپنے لباس کو پاک رکھیں، اور کسی پر احسان کر کے اس سے بدلہ نہ چاہیں بلکہ اللہ سے امید رکھیں۔ اور جس کو ہم نے مال دیا، بیٹے دیے، وہ لالچ رکھتا ہے کہ اسے اور ملے گا، اس نے تکبر کیا اور ہماری بات سے منہ موڑا اور اس کو جادو سمجھا، اسے آگ میں ڈالا جائے گا، وہ آگ نہ باقی رہے گی اور نہ چھوڑے گی۔ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اس دن گناہگار کہیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے، محتاج کو کھانا نہ کھلاتے تھے اور باتوں میں مشغول رہتے تھے، اور پھر کوئی سفارش ان کے کام نہ آئے گی۔ اور یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اور جو کوئی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور نصیحت وہی حاصل کرے گا جس کو اللہ چاہے گا، اور اسی سے ڈرنا چاہیے، اور وہی بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ سورۃ قیامت۔ قسم ہے قیامت کے دن کی، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے ہم جمع نہ کریں گے؟ اس دن چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج کو ہم اکٹھا کریں گے۔ اس روز آدمی کہے گا میں بھاگ کر کہیں چلا جاؤں، مگر نہ جا سکے گا، اور جو عمل اس نے پیچھے بھیجا ہوگا اس کو دیکھ لے گا۔ اور آپ اس قرآن کو یاد کرنے میں جلدی نہ کریں، اس کو آپ کے سینہ میں جمع کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ اس دن کئی چہرے آپ پر رونق دیکھیں گے اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ اور جو نہ ایمان لایا اور نہ اس نے نماز پڑھی، اس کے لیے بڑی خرابی ہے۔ کیا آدمی خیال کرتا ہے کہ اس سے پوچھا نہ جائے گا؟ وہ ایک قطرہ تھا، پھر ایک لہو کا لوتھڑا، پھر اس نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنا کر کھڑا کیا، کسی کو عورت اور کسی کو مرد بنایا۔ اور کیا اب سمجھتے ہو کہ وہ تم کو مرنے کے بعد بھی زندہ نہ کر سکے گا؟ سورہ دہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ ہم نے انسان کو 2 قسم کے قطروں سے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ دیکھنے اور سننے لگ گیا۔
ہم نے اس کو ہدایت کی راہ دکھائی تاکہ دیکھیں کہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ منکروں کے لیے توق اور زنجیریں ہوں گی اور نیک لوگوں کے لیے کافور ملے پیالوں میں شربت ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے محتاج، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور وہ اس کام پر کسی سے بدلہ نہ چاہتے تھے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ اللہ ان کو اس پر کسی سے بدلہ نہ چاہتے کسی بھی اللہ ان کو اس تلخی والے دن سے بچائیں گے اور بدلے کے طور پر ایسے تختوں پر بٹھائیں گے جہاں نہ گرمی ہوگی نہ سردی، اور پھلوں کے گچھے ان پر لٹک رہے ہوں گے، اور جنت کے ایک چشمے جس کا نام سلسبیل ہوگا سے چاندی اور شیشے کے گلاسوں میں انہیں پلایا جائے گا، اور ان کی خدمت گار لڑکے ان کے گرد موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، اور آپ وہاں بڑی نعمتیں اور سلطنیں دیکھیں گے۔ ان کو باریک ریشم کے لباس، سبز لباس اور دل کو پاک کرنے والی شراب پلائی جائے گی، اور آپ صبح و شام اللہ کا نام لیا کریں، اور یہ نصیحت ہے، اور تم میں سے جو چاہے ہدایت حاصل کرے، اور تم نہیں چاہ سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ وہ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے، وہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ مرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے چلتی ہواؤں کی، وہ دن مقرر ہو چکا ہے جس دن تارے مٹا دیے جائیں گے، آسمان میں کھڑکیاں نظر آئیں گی، اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ خرابی ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا کیا، اور چل کر دیکھو تو صحیح تم کو جس کو تم جھٹلاتے ہو اس روز چھاؤں یعنی سائے کو دیکھو گے۔ یہ چھاؤں دھوپ سے نہ بچائے گی، بلکہ اس سایہ سے چنگاریاں گریں گی، اور وہ چنگاریاں اونٹوں جیسی بڑی ہوں گی، اور اس روز کوئی اس کے حکم کے بغیر نہ بولے گا، اور یہ فیصلے کا دن ہے۔ اور متقی اس روز چشموں پر سایوں میں ہوں گے، اور اپنی پسند کے پھل کھا رہے ہوں گے، اور مزے سے کھاؤ پیو، یہ تمہارے کاموں کا بدلہ ہے جو تم کیا کرتے تھے، اور ہم اس طرح احسان کرنے والوں کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اے مجرموں، کچھ دن اور مزے کرو اور کھا لو، اور جب تم نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو جھکنے والوں کے ساتھ نہیں جھکتے۔ خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔